बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मेरे हमरा स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करने वाले एक मरतबा फिर से हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान जो गिले शिकवों का एक तूफ़ान हमें नज़र आ रहा है, बाकायदा तौर पर खुल्लम खुल्ला वो तमाम तर इजहार होना शुरू हो गया, क्योंकि हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग हैं, उनके शिकवे फिर से शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ उन्हें अपनी सौतन समझती है और जो वादे उनसे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। उनका कहना है कि जो पहले कमेटियां बनाई गई उन कमेटियों के साथ मुज़ाकरात हुए, मगर फिर से एक दोबारा से नई कमेटी बना दी गई है और ये जो मंतक खेली गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जितने भी नाराज इत्तेहादी हैं उनको मनाने के लिए अलग अलग कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, जिन तमाम कमेटियों में से जहांगीर तरीन, जिनका मेन रोल हमें नजर आता था हर कमेटी में और हर नाराज शख्स को मनाने का, तो तरीन साहब इस कमेटी में किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किए गए। इसकी वजह क्या है? इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन भी मुकम्मल तौर पर सरगर्म हो गई है कि तहरीक इंसाफ को एक तो सामना है इत्तेहादियों की नाराजगी का, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जिसमें खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, एक मरतबा फिर से उन्होंने हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, शेड्यूल मुकम्मल तैयार कर लिया गया और कहा जा रहा है कि यौम कश्मीर यानी कि 5 फरवरी से इसका आगाज किया जाएगा और हुकूमत को टफ टाइम देने की पूरी तैयारियां कर ली गई। एक तरफ इत्तेहादी नाराज हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने भी सोच रखा है कि तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को यह लगता है कि हर सूबे के अंदर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के वज़ीर आला को मजबूत किया जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी सूबे में ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि एक मरतबा फिर से फैसला किया गया, जो 3 वज़ीरा KPK के बरतरफ किए गए थे, मुअत्तल किए गए थे, अब उनको दोबारा से कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाए और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वज़ीर आला बाइख्तियार लगे, इसलिए इस किस्म के फैसले किए गए। आखिर हुकूमत क्या करना चाह रही है? नाराज़ इत्तेहादियों को मनाया किस तरह से जाएगा? क्या अलग अलग कमेटियाँ जो तश्कील दी गई हैं मुकम्मल तौर पर काम कर सकेंगी? और इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत को यह भी सामना है कि कोरोना वायरस जो कि फैला हुआ है चाइना में, पाकिस्तानी तलबा जो कि चाइना के अंदर मौजूद है, बेयारो मददगार है, उनकी मदद कैसे की जाए? मगर डॉक्टर जफर मिर्जा वज़ीर सेहत कहते हैं कि पाकिस्तान उजलत में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करेगा। ये उजलत पाकिस्तान को या फिर वहां पर मौजूद लोगों को कितनी भारी पड़ सकती है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। मगर सबसे पहले सौतन का जिक्र हो गया। रशीद साहब, ये क्या मामला हो गया? आप काफ लीग समझती है कि उनको सौतन समझा जा रहा है, ऐसा ही है? मामला ये हो गया कि घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ये भी बदल गए, ये से मुराद काफ है या पीटीआई? काफ लीग वाले भी बदल गए, यानी उनका तेवर बदल गए। खान साहब का भी तेवर बदल गए। खान साहब भी ऐलान जंग करने पर तैयार खड़े हैं, बिल्कुल। फौज इतनी है उनके पास, और किसी के सिपाही तैयार हैं उनके। सिपाही तैयार हो या न हो, जो तंग आमद बजंग आमद वाला वो मैं उसे जानता हूँ ना। अच्छा। वो तंग आमद बजा मांगा, वो जो चढ़ाई कर रहा है नवाज शरीफ पे और बैक वक्त पीपल्स पार्टी पे भी, तो फ्रस्ट्रेशन की अलामत है ना। एक वक्त में इतने महाज नहीं खोले जाते। खान साहब खोल चुके। खान साहब अब तुले हुए, घर की बर्बादी के आसार नजर आते। बात यह है सरकार नजर आते हैं कि चौधरी साहबान जो है ना, ये बड़े मुतहम्मल मिजाज लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन पहले दिन से इनके अंदर, मैंने आपसे अर्ज किया था, कम्युनिकेशन गैप रहा है और एक दूसरे पूरा एतमाद कभी किया नहीं किया। एक मसला तो ये है ना, मसलन कराची को पहले ले लें कि भाई वो MQM को बाइख्तियार करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उनकी मानते हैं, तो ज़ाहिर है ऐसी फ़ायदा उन्हें होगा, वो उन्हें क्यों फ़ायदा पहुँचाएँ? खुद को और नहीं करते तो वो नाराज हैं। उसके बैन बैन एक रास्ता होता है, लेकिन वो मिजाज नहीं है खान साहब का। उसका यानी इत्तेहादियों को देखिए, आपकी कमजोर हुकूमत है, आपको साथ रखना है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो दरमियान का रास्ता ये है उनके लिए, यानी अगर एक रास्ता ये हो सकता है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद मेरी ज़ाती राय की हद तक तो ये बेहतरीन रास्ता है कि कुछ पैसे उन्हें दें बदलियाती अदारों को, यानी कि फंड्स, हाँ फंड्स ये तरक्याती मंसूबों के लिए शरीक करें उन्हें, उसमें अपने लोगों को भी शरीक करें, कोई कमेटियाँ बनाएं, कुछ करें। और एक वक्त में जब वो पीपल्स पार्टी से लड़ना चाहते हैं, इस पर तुले हुए सारी नून लीग से, यानी उन पर यलगार की है आज शहजाद अकबर साहब ने यलगार की है, और बाद बातें तो उनकी सही हैं, बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत भी हैं उसमें। तो नून लीग से लड़ाई, पीपल्स पार्टी से बैक वक्त लड़ाई क्यों करते हैं? दोनों से बैक वक्त लड़ाई क्यों कर रहे हैं? खान साहब को लगता होगा इतने मजबूत हैं वो। मजबूत वो बिल्कुल नहीं है, मजबूत कोई नहीं होता। सियासत में कोई मजबूत और कोई कमज़ोर नहीं होता, सिचुएशन फैसला करती है।
سچویشن اس وقت کوئی بہت زیادہ ان کے حق میں نہیں ہے. خان صاحب کے ہاں کچھ چیزیں ان کے حق میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو ووٹ دیا ہے انہوں نے تو اسی کے لیے, اور جو ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں اس میں تو دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. جی بالکل. لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, خلق خدا میں بے چینی ہے, اور ان کی معاشی ٹیم کچھ کر نہیں سکتی. اس وقت انہیں وقت گزارنا چاہیے, ٹائم گین کرنا چاہیے. ہمیشہ اچھا جنرل جو ہوتا ہے لڑائی میں ٹائم گین کرتا ہے, ایک سے زیادہ محاذ نہیں کھولتا کبھی بھی. رکن الدین بیبرس نے رومیوں کو نیوٹرل رکھا, تاتاریوں سے لڑتا رہا. جب وقت آیا تو اس نے رومیوں کا سامنا کیا, اور اسے تاریخ کی 10 بڑی جنگوں میں سے اس لیے 2 بڑی جنگوں کا فاتح کہا جاتا ہے. ایک معمولی آدمی تھا, ایک غلام زادہ غلام. ہر دانا آدمی یہ جانتا ہے کہ ایک وقت میں بہت سے محاذ نہیں کھولے جاتے. لیکن اب خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ کبھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ ٹھیک آدمی سے مشورہ نہیں کرنا, سیاست میں یہ اقتدار میں آ کے ایسا ہوا ہے ہارون صاحب, یا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی خان صاحب پہلے بھی کچھ ان کے مزاج میں تھا. مثلاً وہ ٹاسک اور طرح کا تھے نا, مثلاً کرکٹ کا تھا تو کرکٹ میں وہ خود اتنی محنت کرتے تھے اور اتنا سیکھا تھا کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے تھے, موٹیویٹ کر سکتے تھے, جان لڑاتے تھے. یعنی ہی himself told me کہ میں نے ایک دفعہ گرمیوں کے موسم میں 3.5 گھنٹے فاسٹ سپیڈ پہ وہ اپنا وہ بالنگ کرائی ٹریننگ کے لیے, اور 3.5 گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تو میرا وزن 8 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا. 8 پاؤنڈ 3.5 گھنٹے. وہاں تو وہ لیڈر تھے, ہی واز دا بیسٹ آل راؤنڈر, بیسٹ کیپٹن, ون آف دی بیسٹ کیپٹن کم از کم. شوکت خانہ میں انہیں صرف ایک کام کرنا تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, چندہ جمع کریں. وہ اس نے خوبی سے انجام دیا, کمال کر دیا. آپٹیمسٹ آدمی ہیں. نمل کالج میں بھی انہیں یہی کرنا تھا. ان کے والد صاحب نے 40 لاکھ روپے لیے, 23 لاکھ انہوں نے دیے. یہاں سے کام شروع ہوا, اور پھر نتیجتاً وہ ساری مشکلات کے باوجود, اس میں بہت مشکلات ہیں, وہ بن بھی گیا. پھر اس میں اللہ نے بڑی برکت دی کہ ایک انٹرنیشنل بڑی یونیورسٹی سے اس کا الحاق بھی ہو گیا. انہوں نے ٹیچر بھی ٹرینڈ کر دی, انہوں نے معاوضہ بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے. کار سیاست جس جذباتی توازن کا تقاضا کرتا ہے وہ ان میں نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ قائد اعظم کیسے ٹکٹ دیتے تھے لوگوں کو, اور کیسے لوگوں کے ساتھ چلتے تھے. طول طویل مذاکرات کیے انہوں نے, باچا خان سے کیے, بنگالی لیڈروں سے کیے, انگریزوں سے کیے, پنجاب میں سکندر ایاز کے ساتھ کیے. نہیں, جتنی بات منوا سکتے تھے منوا لیتے تھے, باقی پینڈنگ رکھتے تھے, اپنے موقف پہ قائم رہتے تھے, لوز ٹاک نہیں کرتے تھے, ناشائستہ بات نہیں کرتے تھے, اپنے موقف سے ذرا پیچھے نہیں ہٹتے تھے, حکمت عملی بدل لیتے تھے, ہدف نہیں بدلتے تھے. تو بھائی ان سے بارہا کہا کہ بھائی یہ جو کامیاب دنیا میں لیڈر ہیں, قائد اعظم ہیں, ابراہم لنکن ہیں, چرچل ہے, ڈگال ہے, بعض لحاظ سے اور بھی ہیں, مگر وہ آدمی کی طبیعت کا کوئی کیا کرے. مزاج ہے, مزاج تو ان کا ایسا ہے نا کہ بھائی وہ صدر اوباما کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ رابرٹ فسک, اور رابرٹ فسک بھی اپنی طرح عمران خانی ہے, ایک بڑا مشہور جرنلسٹ ہے. ہاں جی. تو اسے کہنے لگے یہ ہارون رشید ہے, پاکستان کا رابرٹ فسک ہے. اور اس نے کہا ہاں ایک اور صاحب بھی آپ کی تعریف کر رہے تھے. اچھا, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اگر افلاطون اور ارسطو ہوتے اس زمانے میں تو مجھ سے پوچھتے تو میں انہیں گائیڈ کرتا. ان کا بھی مزاج یہی ہے. دونوں کہہ رہے تھے کہ اوباما بڑا کمزور لیڈر اور اگلی دفعہ نہیں چنا جائے گا, وہ اگلی دفعہ بھی منتخب ہوئے. غلطیاں سب کرتے ہیں, اسے سیکھنا چاہیے اور بہترین لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ کس سے؟ ماہرین سے. اب انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے, جہانگیر ترین اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی تھا, اور ہمیشہ سے وہ سمجھے جاتے تھے. چودھری سرور بھی بہت اچھے مذاکرات, مگر عثمان بزدار اور شفقت محمود اس کام کے آدمی نہیں ہیں. یہ نہیں خدا نخواستہ کہ ہم کہیں کہ وہ نالائق ہے, نہیں. عثمان بزدار صاحب بھی دنیا میں کسی کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا نا, کچھ کر سکتے ہوں گے. لیکن وہ یہ شفقت محمود صاحب بھی مذاکرات کے آدمی نہیں ہیں, دھیمے آدمی, اچھے آدمی, شائستہ آدمی ہیں, بات سلیقے سے کرتے ہیں, لیکن کوئی بہت ٹیکٹفل نہیں. چودھری سرور ٹیکٹفل ہے, چودھری سرور کا انتخاب, لیکن جہانگیر ترین از مچ مور ٹیکٹفل. اس کے بعد ایک آپشن اس کو دیا جائے نا, وہ 2 اور کریٹ کر لے گا. چودھری سرور یہ ہے کہ بات نرمی سے کریں گے, طریقے سے کریں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی انہیں ہنر خدا نے بخشا ہے کہ کام بھی نہیں کریں گے اور دوسرے کو خوش بھی رکھیں گے. لیکن ان کا واسطہ دوسری طرف چودھریوں سے ہے.
चौधरी कच्ची गोलियां नहीं खेले, मंझे हुए सियासत बार बार वो देखे ना। फिर उनकी एक वजह है, वो कहते हैं भाई हमने अपनी पार्टी बचानी है, अपने लोगों को मुतमईन करना है। अब एक फार्मूला तो देखें ना, जो छोटी पार्टियां होती हैं ये हमेशा अपने हक से ज़्यादा मांगती हैं। जिस सुतून पे आपकी इमारत खड़ी हुई है, इमारत पे आपने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और जो 2-3 सुतून हैं उस पर सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन वो 3 सुतून अहम है। वरना फिर मैं आपसे कहता हूँ, वरना फिर वही होगा, इलेक्शन होगा, मिड टर्म हो सकता, पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिहा होगा। तो बहरहाल सब तुले हुए हैं लड़ने मरने पे। उनका प्लान क्या है ये मैं बता सकता हूँ। अपोजिशन का प्लान ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए, ठीक, मई जून में नवाज शरीफ, अपना शहबाज शरीफ सब वजीर आजम हो, और वो ये दावा भी करते हैं कि ये बी प्लान है इस्टेब्लिशमेंट का। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इनस्टेबल हो जाएगा मुल्क। इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानबदार होना चाहिए। अगर माजी में गलतियां की तो अब नहीं करनी चाहिए। भाई मुल्क जो है वो ऐसी सूरत हाल में, उधर अफगानिस्तान है, उधर ये चीन वाला क्राइसिस आ गया जिसका हम पे कोई ना कोई असर होना है। चाइना का मसला बना हुआ है, अल्लाह रहम करे। और आप जो हैं इक़्तिदार के इस खेल में, वो सही कहते हैं कि इक़्तिदार सियासत के सीने में दिल नहीं होता और आंख में हया भी नहीं होती। तो ये सब गलत कर रहे हैं। ये चौधरीयों से बात इमरान खान को डायरेक्ट करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ चौधरी शुजात से करनी चाहिए। लेकिन शिकायत अब वो मोने से मिले कि आपस में बातचीत नहीं हो रही, ना खान साहब पहल करते हैं, ना देखो ना, वो कहते हैं गुजरात, सियालकोट, वो अपना ये जो शुमाली पंजाब कौन सा इलाका, वो भावलपुर जहाँ बशीर चीमा है, मंडी बहाउद्दीन, यहाँ पे हमें तरक्याती फंड्स दें और हमारे लोगों के काम करें। अब ये भी है हारून साहब कि कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात पहली कमेटी से हुए थे, कमेटियां मुख्तलिफ बनी, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ब्रेक से वापस आके, मगर जो गिला काफली का है कि पहली कमेटी से बातचीत ऑलमोस्ट तय थी, मुज़ाकरात हो गए थे। अब नई कमेटी बना दी है इन्होंने, और मौलाना सिलाई ने तो बाकायदा तौर पर ये ट्वीट भी किया है कि PTI जो है अपने हाथों से खुद मामलात को सबूटाज कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि काफली किसी न किसी हद तक सोच चुकी है कि उन्हें अपना रास्ता कौन सा लेना है। चुकी है, इसके लिए सही लफ्ज होगा, आप ताल्लुक निभाते उकता जाते हैं। आप सोचते हैं कि सब्र करूं। चौधरी ने कहा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान कसूरवार है। जब मामले की तहकीकात की जाए तो हो सकता है इनका भी कुछ कसूर हो, लेकिन चौधरियों के साथ मामला करना बड़ा आसान होता है। वो कोई मुश्किल नहीं है उनके साथ बात करनी। चलिए मैं ब्रेक की तरफ दूसरा है, अच्छा ब्रेक से वापस आके जानेंगे हारून साहब ने जो बात की है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे बात करना, मामला तय करना बड़ा आसान है, मगर चौधरियों के साथ मामले को निभाना तहरीक इंसाफ को क्यों इतना भारी भरकम महसूस हो रहा है। और तमाम नाराज इत्तेहादियों को मनाने के लिए खान साहब ने जो अलग अलग से कमेटियां तश्कील दी हैं, ये किसका मशवरा था, क्या ये काम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। और खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने एक मरतबा फिर से सोचा है कि वो सड़कों पर निकलेंगे PTI हुकूमत के खिलाफ, इसका सद्देबाब हुकूमत किस तरह से करेगी। एक ब्रेक से इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आप कह रहे थे काफ लीग के साथ मामलात को तय करना बड़ा आसान है, तो निभाना चौधरियों के साथ नहीं निभाना था ना। शुरू से मामलात खराब रहे हैं। खराब इस तरह रहे कि उनके आदमी पहले तो तहरीक इंसाफ के टूट के काफ लीग में गए 2002 के इलेक्शन में। फिर जब ये PTI पॉपुलर हुई तो उन्होंने काफ लीग के आदमी वो भी अपने जख्म नहीं भूलते, ये भी अपने जख्म नहीं भूलते। ठीक है, अबू अली सीना ने कहा था, जो अपने जख्म याद रखता है उसके जख्म हमेशा हरे रहते हैं, जख्मों को भूलना चाहिए। ठीक है, और ये जब हलीफ बन गए तो फिर भी ये चूँकि जो इनको समझ नहीं है, PTI में तो नए लोग हैं जो उस वक्त ख़ास तौर पर नए लोग थे, और अब भी पार्टी की तंजीम जिन लोगों के हाथ में है उनमें सलीका तो नहीं है ना सियासत का। तो वो ये उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया कि हमारे कुछ लोगों ने कहा तकरीब में भेज दें, कोई फंक्शन था तो हमने उन लोगों को भेजा, तो उन्होंने उनको कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। उनको भाई आपकी एक तकरीब में भेजा, आप लिहाज नहीं करते, और आप वहाँ पे ये दोनों में बदगुमानी। देखिए तल्लुकात हमेशा बदगुमानी से बिगड़ते हैं जब अना का मसला पैदा होता है। अगर कम्युनिकेशन रहे, ये मैं दफ्तर में काम करता हूँ, आप इस दफ्तर में काम करते, कोई होता है कोई दोस्त नाराज़ हो जाता है साथी, या उसको कुछ शिकायत होती है, अगर बैठ के बात करें तो चंद मिनट में मसला हल हो जाता है। और अगर आप बदगुमानी पालें
تو پھر جھگڑا کبھی ختم ہونے میں نہیں انا کے گھوڑے کو لگام کون ڈالے؟ کون ڈال؟ کوئی انا کے گھوڑے کی لگام ہوتی ہی نہیں. لگام ڈالنا کیا مطلب ہے؟ وہ تو آدمی خود ہی جب تک طے نہ کر لے. اور پھر یہ کاروبار سیاست جو ہے نا، اس میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا. اب انہیں اپنا وجود برقرار رکھنا. ایک فارمولہ یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹیز میں ضم کر دیتے، انہیں کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے. اچھا یہ نہیں کرنا تھا تو پھر عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ بنانا تھا، تو چودھری سرور کو گورنر اور چودھری پرویز الہی کو اسپیکر نہیں بنانا چاہیے تھا. آپ نے ایک پرائمری پاس بچے کو تو لگا دیا پرنسپل، اور ایک بنا دیا جناب والا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ میٹرک کا، وہ جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے جس نے، اور اسپیکر ہو تو گورنر جو ہیں دونوں منجے وہ لو. لندن میں اس حلقے میں وہ جیتے رہے جہاں 90% ووٹر گورے تھے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ایسا منجھا ہوا آدمی، ایسا فنکار آدمی، آپ کا کام بھی نہیں کرے گا، آپ کو خوش بھی رکھے گا. ٹھیک ہے. اور چودھریوں کی سیاسی عمر جو ہے پرویز الہی کی، اگر ان کی عمر فرض کیجئے 66 سال ہے تو اس کی سیاست 50 سال کی نہیں ہے. اس کی سیاست کی عمر 80 سال ہے. انہیں والد سے بھی بہت کچھ ورثے میں ملا ہے، جو ان کا تجربہ وہ بھی تو منتقل ہوا نا. تو انہیں یا تو یہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے، صبر کریں. خان صاحب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب. اب کس سے عاشقی؟ دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. ہوتا یہ نہیں. یہ کوئی جو عظیم شاعر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتی ہے. غالب جیسا آدمی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ضبط کرتے رہتے ہیں جو چودھری نے کہا، اور وہ بھی ان کا بھی معاملہ یہی ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتے عمران خان، پھر یہ ہوتا ہے کہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. ضبط نے گریہ کے ایک شور اٹھایا غالب پھر اچانک جو ہے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر راستے بند ہو جاتے ہیں. اب یا تو یہ خود ہی مڈ ٹرم الیکشن کا فیصلہ کر لیں. حالات مشکل ہیں ان کے لیے، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی ٹیم ناکام ہو گئی ہے پوری طرح سے، حالات بھی ٹھیک نہیں. اچھا قوم میں صبر نہیں ہے. یعنی ہم تو پاکستان تو دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، عمران خان نے ایک کام تو کیا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ دیوالیہ ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. روٹی 100 روپے کی، 200 روپے کی ایک چپاتی ہو جائے گی، خدا نخواستہ. پاکستان بچ گیا الحمدللہ، نکل گیا. اب چاہیے صبر اور سٹیبلٹی. خان صاحب اگر پیشنس کا مطلب بھائی احتساب کا معاملہ اداروں کے سپرد کریں اور کاروبار حکومت چلائیں، کوشش کریں جتنی مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، جتنی جابز پیدا ہو سکتی ہیں. کیا ثانیہ نشتر نے کیا عمدہ کام کیا. 8 لاکھ وہ پیسے بچا لیے، وہ مستحق لوگوں کو ملیں گے. 2000 روپے 70 لاکھ بیوہ عورتوں کو یا یتیم بچوں کو جو پلان کیا دیں گے. یہ ہیں کرنے کے کام. پرائس کمیٹیاں بنائیں غلہ منڈیوں میں اور دوسری جگہوں پہ. یہ فلور ملوں والا بھی اگر اس دیکھیں ایک آدمی کے کندھوں پہ 2 سر نہیں ہوتے اور کسی سر میں 2 دماغ نہیں ہوتے. آپ نے 2-4 کام کرنے ہوتے ہیں. اہم ترین کام کیا ہے؟ عام آدمی کو جتنا کمفرٹیبل آپ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. آپ باہر سے چاکلیٹ منگوا رہے ہیں اور باہر سے کھانے پینے کی اور بہت سی چیز. 1.5-2 بلین تو میں نے بہت پہلے معلوم کیا تھا. 1.5-2 بلین کی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی پنیر منگوانے. اچھا ہارون صاحب، اس طرح سے ہے کہ اب چونکہ جس طرح سے عثمان بزدار کی کمیٹی میں شامل ہونے سے آپ اور میں کئی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا کیا کام ہے، یہ کیا کریں گے کمیٹی میں شامل ہو کے. تو یہ خان صاحب کو مشورہ کس نے دیا؟ بجائے مناسب تھا کہ ایک کمیٹی تمام ناراض اتحادیوں کو مناتی. ایم کیو ایم کے لیے الگ کر لی گئی. اس شخص نے دیا جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، یا شرارت کی نہیں سمجھتے نا خان صاحب، یا دانستہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. کمیٹی ڈالی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی 1 دن میں نکل آئی اور کسی کی 100 آدمی تو 100 بار پہ نکلی. دیکھ نا ایک مصیبت ہو جاتی ہے. تو وہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جاتا ہے. اس صبر کا میٹھا پل کہیں اپوزیشن نہ کھا جائے آ کے. مولانا صاحب نے تو تیاری پکڑ لی. سیاست میں میٹھا پھل یہ سارے موقع پرست ہیں. ان کے لیے میں سے کسی کے لیے میٹھا پھل نہیں ہے. کوئی تو چاشنی لے گا. اس میں نئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سب کے سب مارے جائیں گے جب آپ سچویشن کا ادراک ہی نہیں کرتے. نہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اور پہاڑ جیسے کرپشن کے مقدمات ہیں زرداری صاحب پہ اور ان پہ. کوئی پہاڑ کو اٹھا کے نہیں چل سکتا دنیا میں. ان کا انجام اچھا نہیں ہونا. اور شہباز شریف صاحب آ جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان نے حکومت کرنے دیں گے؟
عمران خان تو تلے ہوئے ہیں. بہتر ہے کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالیں, اور جو بھی حل ہو وہ نرمی سے, تحمل سے, ٹھنڈے دل سے, غور و فکر سے نکل سکتا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوگا, یا کوئی بزرگ شہری جو ہیں جن کا کوئی ذاتی مفاد نہ وہ ہو, ملک کو انسٹیبل کر دیں گے سب لوگ. لیکن دیکھیں ہارون صاحب, اپوزیشن جو ہے ان کے لیے شاید میٹھا پھل یہی ہے کہ چاہے وہ خود بھی اقتدار میں نہیں آتے, مگر عمران خان صاحب کو وہ اقتدار کی کرسی سے اتارنا چاہتے ہیں, اور اس چیز کا وہ برملا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی سے انتقام لیتے ہیں وہ صرف انتقام لے سکتے ہیں, وہ زندگی بسر نہیں کرتے, اپنی بھی زندگی تلخ کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے نا. جب وہ ان سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے تو وہ لڑے گا, اور وہ ان سے زیادہ لڑنے والا آدمی ہے, وہ باز نہیں آئے گا. اس میں بہترین بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی مداخلت کرے خاموشی کے ساتھ. اس طرح کے مذاکرات خاموشی سے ہوتے ہیں اور تلخیاں کم کی جائیں. شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی تھی, لوگ تو یہ بات کر رہے تھے کہ جو مقدمہ ان کی طرف سے برطانوی صحافی پر دائر کیا گیا وہ نہیں ہوگا, مگر شہباز شریف صاحب تو یہ کر گزرے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا اس لیے کہ شہباز شریف صاحب تو 10 روپے کا رسک نہیں لیتے. 40 سال پرانی گاڑی اور 40 سال پرانی گھڑی, اور یہ کپڑے جو انہوں نے سلوائے تو گھر والوں نے لڑ جھگڑ کے انہیں آمادہ کیا. کہ میں نے خود بھی ایک دفعہ ان سے کہا 3 دن سے یہ کوٹ آپ نے پہن رکھا, کوئی دوسرا کوٹ نہیں ہے حضور. ویسے اپنی ذاتی جیب سے تو وہ کیمپ آفس بھی اتنے ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے جتنے اچھا, ذاتی جیب سے تو وہ خرچ کرنا. انہوں نے یہ جو رسک لیا ہے, یا تو کسی نے انہیں گمراہ کیا ہے, یا انہوں نے کوئی بہت اچھے وکیل مل گئے, انہیں ایگزامن کر کے کہا کہ یہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. اگر تو ڈیلی میل کے خلاف کیس ہو گیا, وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے, تو وہ تو دیوالیہ ہی ہو جائے گا, شاید اخباری بند ہو جائے اگر ان کو پیسے دینے پڑے تو. اگر ہے ابھی بھی اور اگر یہ ثابت نہ, یہ اپنا جیت گئے شہباز شریف صاحب, اگر تو یہ ہار جاتے ہیں تو پیسے ان کو بھی بڑا, زندگی کا سب سے بڑا زخم لگے گا. کیونکہ 1-2-4 ارب روپے اگر دینے پڑے تو شہباز شریف صاحب اس کے بعد سو نہیں سکیں گے کئی ہفتے, پہلے ان کی کمر میں تکلیف بہت ہے, اور بدنامی مزید بڑھے گی. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اس پہ جس شخص نے سارے معاملے کو بہت گہرائی میں دیکھا وہی رائے دے سکتا ہے. برطانوی عدالت کو انفلوئنس نہ تو شریف خاندان کر سکتا ہے, نہ وہ کر سکتا ہے ڈیلی میل والے. یہ الطاف حسین والا کیس تو ہے نہیں کہ حکومت یا ایجنسیاں MI6 مداخلت کر کے کسی کو بچائے گی. لیکن ان کے پاس ٹھوس وجوہات اور ثبوت موجود ہوں گے شہباز شریف صاحب کے پاس, اس لیے اتنا بڑا رسک انہوں نے لیا. ان کے پاس بھی ٹھوس ثبوت موجود تھے تو انہوں نے سٹوری چھاپی ہے نا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم نے اس کو کیس کا کوئی اس طرح مطالعہ کیا, اور کر بھی لیں تو ہمارا کام تو نہیں نا, ہم نہ برٹش لا کو سمجھتے ہیں, نہ ان کی ٹریڈیشن کو, نہ اس جج کو جانتے ہیں, نہ ان وکیلوں کو جانتے ہیں. یہ تو وقت کے بہرحال بڑا خطرہ مول لیا ہے جی. میرا خیال ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تانے سن کے تنگ آ گئے تھے. ڈیوڈ روز کا بھی کام کیا ہے, وہ چڑھاتا ہے. ابھی تک کیس یہ تو خودکشی کرنے والی بات آپ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے تانوں سے تنگ آ گئے شہباز شریف صاحب, یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہو گئی. ایسی تو تنگ آدمی, تنگ آمد بجنگ آمد کا محاورہ ایسے تو نہیں بنا. مجھے ان سب کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. ساری اپوزیشن اور تحریک انصاف انکلوڈ, نئی لیڈرشپ ابھرے گی. نئی لیڈرشپ مطلب جمہوریت کے لیے جو اچھی ہوگی, سیاسی ہوگی, اہل نظر تازہ بستیاں آباد. یہ کام چلنے والا ہے ہی نہیں. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جس میں عام آدمی کی, دیکھیے آج کل تو حالات ہی خراب ہو گئے نا, بہت سی وجوہات. اس میں ان کی یعنی کم نظری بھی شامل ہے, اور جو گزر گئے ان کی فضول خرچیاں اور کم فہمی اور تباہی اس کی وجہ سے بھی آئی. تو خان صاحب کو بھی سیاست کا سلیقہ نہیں ہے. میرا خیال ہے خان صاحب کا تاریخ میں یہی رول قدرت نے متعین کیا تھا کہ ان کو برباد کر دیں, خود ان کا کچھ بنتا بناتا نظر نہیں آتا, بیچ میں ہی رہ جائے. کشتی جو ہے نا یہ مجھے ساحل پہ پہنچتی نظر نہیں آتی. اس کشتی میں سوار تمام لوگوں کو, تمام سواریوں کو ساتھ لے کر چلتے خان صاحب تو شاید اپنے بچنے کے بھی چانسز ہوتے, مگر قاعدے پہ چلتے, ساتھ لے کے تو نہیں چل سکتے. دیکھیں نا نواز شریف کو اور زرداری کو وہ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے, لیکن قاعدے سے چلتے. آپ گاندھی نے کہا تھا آخری جنگ جیتنے کے لیے میں 100 لڑائیاں ہارنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو لچک دکھانی ہوتی ہے. ہمارے سب سے اچھی تاریخ, پاکستان کی تاریخ کے سب سے اچھے سفارتکار سمجھے جاتے آغا شاہی. تو وہ جب ریٹائر ہوئے تو BBC نے کہا تھا کہ آغا شاہی کا کمال یہ تھا کہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہتا تھا,
لیکن جب لچک دکھانی ہوتی تھی تو کمال ہنرمندی سے لچک بھی دکھاتا تھا. یعنی حکمت عملی تبدیل ہونی چاہیے, ہدف باقی رہنا چاہیے. زندگی میں کامیابی حکمت سے ہوتی ہے, ضد سے نہیں ہوتی. ضد سے یہ ہے مستقل مزاجی سے اگر آدمی کھڑا رہے تو یہ بڑا وصف ہے, لیکن لچک دکھانی پڑتی ہے. زندگی آپ سے سمجھوتا نہیں کرتی, آپ کو زندگی سے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے. اب ایم کیو ایم ناراض ہے, اس کا کیا کریں گے عمران خان صاحب؟ ایم کیو ایم کا تو میں نہیں کہہ سکتا کیا کریں گے, ان کی کچھ بات تو ماننی پڑے گی, ان کے وزیر تو بنانے پڑیں گے, اتحادیوں کی مانے بغیر. کیا ہے فنڈز دیے جائیں اور سب کو ناراض لوگوں کو منا لیا جائے؟ نہیں, ارد گرد اچھے باعث مشیر نہیں ہے نا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب موقع, وہ پھر نکل اگر جب ایسا موقع ہو تو مولانا فضل الرحمان ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, چوکا لگاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ لگے گا نہیں چوکا. یہ ایسے وہ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, ڈرانے کے لیے. اور میں اب بھی اس رائے پہ قائم ہوں کہ بلوچستان والا آئیڈیا میچور ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں انہیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے یا اہم وزارتیں دے دی جائیں. اچھا, اگر جن لوگوں نے یہ سوچا ہے ان کی بات چلی. لیکن ابھی تو سارے کنفیوژن میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی کنفیوژن میں ہے, خان صاحب کو بھی واضح لائے عمل نہیں ہے. اپوزیشن اس معاملے میں واضح ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایم کیو ایم اور اختر مینگل اور چودھری صاحبان سے. لیکن یہاں ایک اور پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ چودھری صاحب کہتے ہیں ہمارے بڑے تلخ تجربات ہیں شریف خاندان کے معاملے میں. 2 دفعہ وعدہ کیا وزیر اعلیٰ بنانے کا, نہیں بنایا پرویز الہی کو. ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, یہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. بھروسہ کسی پہ تو کرنا پڑے گا اگر تحریک انصاف کے ساتھ وہ اپنا الائنس توڑتے ہیں. بھروسہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں پھر مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے. مڈ ٹرم الیکشن کی طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہو سکتا. اب بلاول جو کہہ رہے ہیں چند ہفتے ہیں ہمیں اس میں, چند ہفتے اہم ہیں, تو یعنی کہ جو کمیٹیاں بنائی گئی خان صاحب کو لگتا ہے کہ کسی طرح یہ صورتحال ٹائم گین کرنے کے لیے میرا خیال بنائی گئی. لیکن اس ٹائم میں اگر فائدہ بلاول بھٹو زرداری کراچی کی صورتحال میں لے گئے, ایم کیو ایم کو انہوں نے ساتھ ملا لیا, اتحاد چھوڑنے کا تو مشورہ انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں مگر ایشوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے, ایم کیو ایم اپنا فیصلہ خود نہیں کرے گی. ایم کیو ایم کو جو کہا جائے گا وہی کرے گی. لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں یا بالکل ہی فیصلہ کرنے والے لا تعلق ہو جائیں تو پھر ایم کیو ایم تو ویسے ہی اتنی کمزور ہے, یہ اکٹھی ہی شاید نہ رہ سکے. لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ جب کسی کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے چھلانگ لگا دیتے ہیں. شاید یہ صورتحال انہیں تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے. ایم کیو والے کیا مطلب ہے؟ ایم کیو ایم سے خاص طور پہ یہ بات کی جاتی ہے سبھی چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. مگر کوئی ان کے اندر بھی اس وقت یکسوئی نہیں, وحدت فکر نہیں پائی جاتی. یعنی کہ ایسا کچھ نہیں اور نہیں اگلے الیکشن میں ایم کیو ایم کو اللہ یہ کہ بالکل یہ ناکام ہو جائے, لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ بالکل کراچی ماضی کی طرح ڈیوائیڈڈ ہوگا. بہت سی پارٹیاں 5-5, 6-6 سیٹیں لے لیں گی. 1-2 جماعت اسلامی مثلا لے جائے, کوئی اے این پی لے جائے کسی علاقے سے, کچھ 7-8 یہ پی ٹی آئی لے جائے, تو پھر وہ کھچڑی پکے گی. چلیے ابھی بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. ایک تو ہم نے موجودہ سیاست کے حوالے سے بات کی, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک سیاست کی جا رہی ہے اس وقت کرونا وائرس سے متعلق تمام جماعتوں کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو, وفاقی حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو چائنا کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں, طلبہ موجود ہیں, بیار و مددگار ہیں, انہیں پاکستان لایا جائے. مگر ڈاکٹر ظفر مرزا واضح طور پہ کہہ چکے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی اجرت میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. Stay with us. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ بات کریں گے ہارون صاحب کرونا وائرس سے متعلق. یہ جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ تمام فضائی آپریشن جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے چائنا کے ساتھ, اور پاکستان کے وزیر صحت کہہ چکے ہیں کہ کسی قسم کی جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ اپوزیشن تو اس پہ کرٹیسائز کر رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو واپس لائے. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ بن جائے گا. والدین چونکہ بے چین ہیں, بن چکا ہے اور بن جائے گا. والدین چونکہ بے چین ہیں, لہذا دیکھیے اس میں 3-4 اس معاملے کے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے, یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو حلال و حرام کا حکم دیا ہے تو بے وجہ نہیں دیا, اور صرف مسلمانوں میں نہیں ہے حرام و حلال, سبھی میں ہے. سبھی میں ہے. ہر مذہب میں جس میں ذرا سے بھی کوئی ہے مذہبی حوالہ موجود ہے, اس میں حلال اور حرام کا تصور 2 چیزیں اس میں ہر مذہب میں. ایک خدا کی وحدانیت, اللہ ایک ہے, بے شک,
اور حرام اور حلال ہے کچھ بنیادی چیزیں ہیں. تو جب آپ چمگادڑوں کے سوپ پئیں گے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے نا، یا پتہ نہیں کہ جس چیز سے بھی ہوا ہے. ایک تھیوری ویسے یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے پلان کر کے یہ وائرس پھیلایا گیا ہے، اس لیے کہ خوفزدہ تو چین سے بہت تھے. چین اس کو اوور کم کرے گا، ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور 3% تو ریٹ ہے اس میں ڈیتھ کا، کوئی زیادہ تو نہیں خوفناک ہے. اسی طرح خدا نخواستہ لیکن کہتے ہیں تعاون کی طرح پھیلنے والی یہ پھیلنے والی، یہ اس کا خطرناک پہلو ہے. تو اب اگر تحمل سے غور کیا، دیکھیے مغرب تو اس کو اچھال رہا ہے، تو اپنے لوگوں کو لے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے جب مغرب میں خبریں چھپ رہی، جب آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں کہ ہمارے قابو تو نہیں آ رہا تھا، تو جن بوتل سے نکل آیا تھا، لیکن یہ اس کو لے کے ڈوب جائے گا. چین اس سے نہیں ڈوبے گا. مطلب یہ نقصان ہوگا اور سینکڑوں بلین ڈالر کا نقصان ہوگا. سی پیک کو ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے، 10-11 بلین ڈالر. یہ تو ایک تھیوری ہے. لیکن اگر چین دیکھیں، ہمارے لیے چین کیوں اہم ہے؟ ہمارے لیے چین صرف اس لیے اہم نہیں ہے سی پیک کی وجہ سے یا کاروباری اور اس مفادات کی وجہ سے. اس خطے میں ہماری دشمنی کس سے؟ ہمیں مٹانے پر کون طلب؟ انڈیا. اس کے مقابلے میں چین ہماری سب سے بڑا پشت پناہ یا ترکی ہے. ترکی اس پوزیشن میں نہیں، وہ بہت دور ہے اور وہ اتنا طاقتور نہیں ہے. اور ہمارے خیر خواہ ترکی والے ویسے زیادہ ہیں، ویسے مہاتیر بھی ہمارا خیر خواہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بہت. باقی تو دیکھو نا، اپنی ضرورت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ ایک حقیقی رشتہ ہے ہمارا ترکی سے اور ملائیشیا سے. چین کی ضرورت ہے پاکستان، اور پاکستان کی ضرورت ہے چین. تو چین میں اگر خرابی ہوتی ہے تو چین ہمارا ڈیفنس میں پارٹنر ہے. ہم نے ان کو ٹیکنالوجیز دی ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجیز دی ہیں. ہم نے ان کی مدد سے جیٹ بنایا ہے جو انڈیا نہیں. ہم نے ان کی مدد سے الخالد ٹینک بنایا جو انڈیا نہیں بنا سکا. ہم نے اور بہت سی چیزیں بنائی. اگر کبھی اللہ نہ کرے جنگ ہو، اگر جنگ ہو تو انہیں پتہ چلے گا. یہ تو وہ کل پرسوں سے بڑا ہانک رہے ہیں نا کہ جی یہ کر دیں گے 7 دن میں، 7 صدیوں میں پاکستان فتح نہیں ہو سکتا. وہ اس ملک میں تو ہر گلی میں ویسے ہی ایک کلاشن کوف پائی جاتی ہے. پاگل ہوئے ہو تم. یہ کشمیر ہے، کشمیر میں تم 10 لاکھ فوج رکھی ہے. اگر اس کی آبادی کتنی ہے؟ 80 لاکھ. پاکستان کی کتنی ہے؟ 22 کروڑ. تو تناسب کتنا بنے گا؟ 2 کروڑ فوج چاہیے پاکستان کے لیے، اور اس کو کنٹرول پھر نہیں کر سکیں گے. پاکستان کو کوئی کیا فتح کر سکتا ہے؟ چلیں ہارون صاحب، یہ تو ایک تھیوری ہوگی کہ جان بوجھ کے یہ وائرس پھیلایا گیا. اب کچھ یہ نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے کوئی، لیکن یہ اس کو ہم ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کرتے. پتہ تو کسی وقت اس وقت وہ مقابلہ کرنے میں لگے. اچھا، اب لانے کا مسئلہ ہے. اب کچھ فیکٹس کی طرف آتے لانے. دیکھیے بھائی، کتنے بندے ہیں؟ چند سو تو آدمی ہیں. آج چینیوں کو بھیج دیا واپس. نہیں بھیجنا چاہیے. ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں. ہمارے پاس جگہ ہے کہاں ہارون صاحب؟ بہت جگہ ہے. ایک مکان ہوتا، فوجی ڈاکٹر انہیں دیکھتے. نہیں بالکل نہیں، سینسیٹیوٹی ہے. ہم اپنے ان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے. وہ 400 آدمی ہیں وہاں ہمارے. ٹھیک، ان کو لے آئیں. دیکھیں چینیوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوجی ڈاکٹروں کو متعین کریں. کچھ مکان وہاں والے 3 جگہیں ہیں سر، کراچی، اسلام آباد اور لاہور. اور جو وہاں سے آئیں انہیں ایگزامن کریں. اچھا فرض کیجئے، چلیے یہ مشکل ٹاسک ہے، فرض کیجئے اول تو نہیں ہے. ان 400 آدمیوں کو آپ لائیں اور کوئی بیرکیں خالی کر کے وہاں ان کو رکھیں. اللہ نہ کرے مریض اگر ہوں گے بھی تو 2-4 ہی ہوں گے نا، اللہ کرے ایک بھی نہ ہو. تو باقی لوگوں کو جب وہ کلیئر کر دیں تو وہ اپنے گھروں کو جائیں تاکہ لوگوں کو ہو. ایک بات میں ان کی مانتا ہوں کہ فیصلہ اجرت میں نہیں کیا جاتا، لیکن فیصلہ تاخیر سے بھی نہیں کیا جاتا. آپ کو لگتا ہے تاخیر کر رہی ہے تحریک انصاف؟ تاخیر کرنی نہیں چاہیے. میں اس پہ ججمنٹ نہیں دیتا، لیکن یہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اسے کہ 400 آدمیوں کو لانا رکھنا 15-20 دن کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حکومت پاکستان اتنی کمزور نہیں ہے، اور جب یہ ٹاسک فوج کے سپورٹ کر دیا جائے تو یہ اور بھی، اور ہمارے فارن آفس میں بھی سمجھدار لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے اس کے چند دن میں حل نکل آئے. کہا جا رہا ہے کہ کچھ امداد جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے انہیں ڈالرز کی شکل میں وہاں پر موجود. وہ تو ہمیں لازمی بھیجنی چاہیے. چند سو کہہ رہے ہیں، طلبہ کی تعداد چند سو ہے ہارون صاحب. جو عام پبلک پاکستان کی وہ ہے وہ ہزاروں میں ہے. 28,000 کا جو فگر ہے اس کو مرحلہ وار کرنا چاہیے. دیکھیے وہ تو میں نے دیکھا ہے، میں جب چین گیا ہوں تو ہر ایئرپورٹ پہ آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں. کوئی پاکستان سے کپڑا لے جا کے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے. اور ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں تو ان کو تو آپ وہ جو ہے نا برفزار کیا کہتے ہیں روس کا، وہاں بھی بھیج دینا. کیا اس علاقے کا نام ہے؟ الاسکا وغیرہ جو ہے،
وہاں بھیج دیں, اللہ کے فضل سے یہ اتنے سخت جانے وہاں بھی کاروبار کر لیں گے. اچھا ہارون صاحب, بہتر نہیں ہے یہ, اپوزیشن تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے, تحریک انصاف پہ کرٹیسائز بھی کر رہی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی محصور لوگ ہیں ان کو لایا جائے, وہ طلبہ ہیں یا عام شہری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا میں اس وقت ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہیں پر ایگزامن ہونا چاہیے, وہیں پر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا, چینی حکومت سے مل گئے, اس کا کیا ہے, مشاہد حسین صاحب اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی ہیں, وہ بیٹھیں, کچھ لوگوں کو بلائیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کر لیں. پارلیمنٹ کے کچھ ممبر بیٹھیں, اپوزیشن کے کچھ لوگ بیٹھیں, اور کچھ اپنا ڈاکٹر حضرات کی تو موجودگی ضروری ہے, اسپیشلسٹ جو ہیں ان کی. تو وہ آج ایک کمیٹی بنائی ہے پاپولیشن کنٹرول کے لیے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ انہوں نے کہا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے اتفاق سے میری بات ہوئی, تو کہنے لگے وہ وزرائے اعلیٰ کی کمیٹی بنا دی اور وزیروں کی. میں نے کہا اس کے لیے وزرائے اعلیٰ اور وزیروں کی نہیں ڈاکٹر صاحبہ, عقل کی ضرورت ہوتی ہے پلاننگ کے لیے. تو اس پہ وہ ہنس پڑی, انہوں نے کہا میں بھی ہوں اس میں شامل. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب یہ جو کمیٹیاں اس کے لیے عقل چاہیے, سوجھ بوجھ چاہیے. یہ بازار میں کرنے کا مباحثہ نہیں ہے. ایک پوری قوم جو ہے وہ خطرے میں, ساری دنیا خطرے میں ہے بعض لحاظ سے. یہ عالمگیر مسئلہ ہے. یہ بیان بازی, اس پہ بیان بازی کرنی چاہیے نہیں. ماہرین بیٹھیں, اس میں سفارتکار بھی بیٹھیں, اس میں جناب سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی بیٹھیں, ڈاکٹر بھی بیٹھیں کہ اس کا بہترین حل کیا ہوتا ہے, اور چینی سفارت خانے سے کوارڈینیٹ کریں. کسی بھی حل کے لیے یہاں پہ تمام جماعتیں کبھی متفق نہیں ہوئیں, عوام کے 100% اتفاق رائے ضروری نہیں ہوتا, اور وہ اعلانیہ نہیں کرنا ہوتا, خاموشی سے بات چیت کرنی ہوتی. اعلانیہ تو یہاں پر سب کچھ ہوتا ہے ہارون صاحب. اعلانیہ کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا, بعض چیزیں خاموشی سے کرنے کی ہوتی ہیں. خاموشی سے حکومت کریڈٹ کیسے لے گی بتائیے؟ کریڈٹ کی بنیاد پہ ووٹ ملے گا, حکومت کیسے کریڈٹ لے گی اگر خاموشی سے کرے گی؟ اگر اپوزیشن سیاست نہیں کرے گی, کریڈٹ کہاں سے لے گی؟ انہیں حماقتوں کی وجہ سے ہم پسماندہ رہ گئے. کبھی یورپ پسماندہ تھا, شانزے لیزے میں اتنا کیچڑ ہوتا تھا, جو دنیا کے سب سے اب چمکتی ہوئی شاہراہ ہے, کہ معزز فرانسیسی خواتین کو اپنے کپڑے اوپر اٹھا کے چلنا پڑتا تھا, یعنی وہ لمبے فراق پہنتی تھی. تو جب کوئی قوم منطقی انداز فکر, جب سائنسی انداز فکر اختیار کیا مغرب نے, تو اس نے ترقی کی. جب انہوں نے صبر و تحمل اور شائستگی پیدا کی اور سول ادارے بنائے. یہ جو چیخ و پکار ہے نا, یہ احمقوں کا شیوا ہے دنیا میں, برسر بازار لڑتے رہنا. جو ساری قوم کا مسئلہ, وہ جو بچے ہیں وہاں, یا جو 28,000 شہری ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے, وہ سبھی کے ہیں دیکھو نا, اور اس میں بیشتر تو شاید غیر سیاسی ہوں گے. تو یہ سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کی حساسیت کو ملحوظ رکھیں. اس کے پولیٹیکل آسپیکٹ ہیں, اس میں انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے. تو اس پہ بیٹھ کے اپنے تعامل کے ساتھ بات کرنا, وہ تو بڑا میرا خیال ہے بڑی جلدی. فائنلی ہوتا کیا ہے کہ سیاستدان ان چیزوں میں احمقانہ طور پر الجھتے ہیں, اور پھر فوج کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر اسلامک لحاظ سے دیکھا جائے ہارون صاحب, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا, اگر وبا پھوٹ جائے تو اوائڈ کریں اس جگہ جانے پہ. اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو پھر واپس آنے سے اس کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جی, واقعہ شیئر کریں تاکہ جناب امین الامت جو 30 سیکنڈز ہیں لاسٹ میرے پاس. جی, امین الامت سے کہا انہوں نے, حضرت عمر نے, کہ وبا پھیل گئی ہے, لشکر لے جاؤ. انہوں نے کہا عمر تم تقدیر سے بھاگتے ہو. وہ خط لکھا, ان کو بہت عزت کی جاتی تھی, بہت ان کی تکریم کی جاتی تھی. جناب عمر فاروق اعظم نے انہیں لکھا, عمر تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جاتا ہے. صحیح. تو جہاں وبا پھیل جائے اس سے بچنا چاہیے, اور یہ اللہ کا عذاب ہے, اس کو دیکھنا چاہیے کس وجہ سے ہوا ہے. اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ احتیاط کی, بہت تحمل کی اور سمجھداری کی ضرورت ہے. سمجھداری اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. جذبات کا کام نہیں ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.